जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी पहनो ते फिराओ, ज़िमनी इलेक्शन मुबारक हो आपको। ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने जीत लिया। 22 सीटों पर इलेक्शन था। तकरीबन 20 सीटें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी ले उड़े। ये ज़िमनी इलेक्शन वाकई ज़िमनी इलेक्शन था 8 फरवरी का। जो कुछ 8 फरवरी को हुआ वही कुछ इस ज़िमनी इलेक्शन में भी हुआ। फिर सुन लीजिए, ये ज़िमनी इलेक्शन वाकई 2024 8 फरवरी इलेक्शन, अजूबा इलेक्शन, 76 साल तारीख के मुनफरद इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शन ही था। क्योंकि जो कुछ 8 फरवरी के इलेक्शन में हुआ वही कुछ इस ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। कई जगहों पर पुलिस की ज़ेरे निगरानी, वही बहावल नगर वाली पुलिस, कई जगहों पर पुलिस की ज़ेरे निगरानी ठप्पों पे ठप्पे लगने की खबरें भी सामने आईं। कई जगहों पर दिन ही की रोशनी में, इलेक्शन ख़त्म होने की नहीं, इलेक्शन वोट डालने का वक्त ख़त्म हो, फिर गिनती मुकम्मल हो, फिर उसके बाद फॉर्म 45, फॉर्म 47 पर दस्तखत हों, नहीं, कई जगहों पर दिन को ही, जब अब इलेक्शन जारी था, फॉर्म 47 पर दस्तखतों की खबरें सामने आईं कि दस्तखत करवा लिए गए हैं ज़बरदस्ती से। वही इलेक्शन कमीशन, वही इलेक्शन और वही इलेक्शन नताइज, अफसोसनाक और शर्मनाक। वही मुबैना धांधली, वही इंटरनेट बंदिश, वही नताइज अफसोसनाक और शर्मनाक। पुलिस इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़, और पुलिस इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन को सलाम, दोनों हाथों से सलाम। ये ज़िमनी इलेक्शन कितना शफाफ, कितना मुनसफाना, कितना फेयर और कितना ट्रांसपेरेंट था। और ये इलेक्शन कितना, ये ज़िमनी इलेक्शन कितना आला किस्म का इलेक्शन था। इस बात का सिर्फ इसी एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुजरात में मूसा इलाही जीत गए, परवेज़ इलाही हार गए। गुजरात और परवेज़ इलाही हार गए, और वो भी मूसा इलाही ऐसे जीते कि मूसा इलाही के वोट थे 64,000 और कुछ, और परवेज़ इलाही के वोट थे 18,000 और कुछ। मतलब 45,000 की लीड से कल के बच्चे मूसा इलाही ने परवेज़ इलाही को हरा दिया। और गुजरात से ही एक प्रिजाइडिंग अफसर का 92 एक टीवी चैनल है, उसके रिपोर्टर और कैमरामैन ने एक जुर्रत करके ये रिकॉर्ड करवाया कि प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा है कि हम मजबूर हैं, और फिर उस रिपोर्टर और कैमरामैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गुजरात में ही कैसरा इलाही, परवेज़ इलाही की एहलिया बैलेट बॉक्सेस के साथ खड़ी हैं, और पीछे इलेक्शन कमीशन का अमला है, और वो पूछ रही हैं कि कितने लोग आए थे और उन्होंने कितने जाली वोट डाले हैं। और वो बता रहे हैं कि पता नहीं 7 कापियाँ जो होती हैं बैलेट पेपर्स की कापियाँ, 7 कापियाँ डाल गए हैं या 9 कापियाँ डाल गए। कई जगहों पे ये भी ओन अब्बास बप्पी कह रहे थे, कई जगहों पे ये भी तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास बप्पी, कई जगहों पे ताले लगा दिए पहले से ही, कई जगहों पे वोट ही नहीं डालने दिया गया। हम वक्ती तौर पर ये मान लेते हैं कि अवाम मायूस हो चुके इस जाली 2 नंबर और झुरलू ज़दा इलेक्शन प्रोसेस से, और ये सच है कि लोग मायूस हैं। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज जो बेनिफिशरी है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वाले और हुकूमत, ये एक दिन भुगतेंगे और एक दिन पिछताएंगे कि जब लोगों का जमहूरियत से पहले ही एतबार उठ चुका हो, जाली और डब्बा बंद जमहूरियत से, इन सियासतदानों से पहले ही एतबार उठ चुका हो, इनकी सियासत से पहले ही एतबार उठ चुका हो, पार्लियामेंट हमारे मसाइल हल करेगी इससे पहले ही एतबार उठ चुका हो, ये अदलिया हमें इंसाफ देगी इससे पहले ही एतबार उठ चुका हो,
یہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف دے گی اس سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہو، اس ملک میں ہمیں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے اس سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہو، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ غربت ختم ہوگی اس سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہو، اور یہاں ہمیں کوئی جان و مال کا تحفظ دے گا اس سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہو، اور ہم اس ملک میں رہیں نہیں، ہم اس ملک سے نکل جائیں اس سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہو۔ اگر یہ سارے اعتبار اٹھ چکے ہوں تو ایک الیکشن کا دن ہوتا ہے جب عوام اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، جب عوام اپنا ووٹ جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور مقدس چیز ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں۔ جمہوری معاشروں کی بات کر رہا ہوں جہاں آئین، قانون، اخلاقیات، اصول اور منطق ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں اس الیکشن سے اور اس الیکشن ڈے کا سے بھی اگر اعتبار اٹھ جائے گا تو کیا رہ جائے گا کہ میں نے ووٹ ڈالا ہے کسی کو، وہ نکلا کسی کی صندوقڑی سے، میں نے چنا کسی کو اور چنا گیا کوئی اور۔ 2024 کا الیکشن جو شخص یہ کہتا ہے کہ 2024 کا الیکشن بھی، 8 فروری کا الیکشن بھی باقی الیکشنوں کی طرح تھا، اس کی عقل منطق پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ 2024 کا الیکشن باپ بلکہ دادا الیکشن تھا ہماری 76 سالہ تاریخ کا۔ 2024 کے الیکشن نے اس ملک اور اس قوم کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جمہوریت پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتا، ووٹ کی عزت کی بات نہیں کر رہا، سویلین بالادستی کی بات نہیں کر رہا، الیکشن پروسیس کی بات نہیں کر رہا، اس ملک اور اس قوم کا بحیثیت مجموعی جنازہ نکال دیا اس 2024 کے الیکشن۔ 2024 کا الیکشن وہ نادر نمونہ اور عجوبہ الیکشن تھا کہ جس میں کسی جماعت نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ فیئر الیکشن تھا۔ جیتی ہوئی ہاری ہوئی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ مسلم لیگ نون کے جوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ میری 5 سیٹیں شیخو پورہ کی 90 کروڑ میں بکیں۔ شاہد خاقان عباسی نواز شریف جیتے ہوئے نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیت مشکوک ہے، آپ دوبارہ الیکشن میں جائیں۔ عابد رضا گجرات کے کہہ رہے ہیں کہ شافع اور سالک نے، ایک نے 7,000 ووٹ حاصل کی اور ایک نے 23,000، اور جو کیسرا الہی 1.5 لاکھ اور پرویز الہی 70,000 اور 1.5 لاکھ والا ہار گئے اور 7,000 اور 23,000 والے جیت گئے۔ مبینہ طور پر 17، 21 یا 30 سیٹوں والوں نے حکومت بنا لی، اور جن کی 150 سیٹیں تھیں وہ اپنی مخصوص نشستیں بھی گنوا کر اپوزیشن میں بیٹھے سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں، ہاتھ میں فارم 45 پکڑے ہوئے۔ یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا سب سے جانبدار الیکشن کمیشن ہے، سب سے متنازع الیکشن کمیشن ہے، جس کے بارے میں بندیال سپریم کورٹ اور فائز عیسیٰ سپریم کورٹ دونوں کہہ چکے ہیں کہ اس جمہوریت کو پٹڑی سے اس الیکشن کمیشن نے اتارا، آئین کو نئے سرے سے الیکشن کمیشن نے لکھا، اور آئینی خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن میں۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد، چھوٹے سے اسلام آباد 27 کلومیٹر کے اسلام آباد کا بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتا، اور جو کراچی بلدیاتی انتخابات کی دھاندلی نہیں رکوا سکتا، جس نے کے پی اور پنجاب کے الیکشن میں آئینی خلاف ورزی کی، ملک کو سیاسی بحرانوں میں دھکیلا، جس نے مرکز کے الیکشن میں آئین کو نئے سرے سے لکھا اور ملک کو سیاسی بحرانوں میں دھکیلا۔ اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو اپنے جانبدارانہ اور غیر منصفانہ اور متنازع فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اس الیکشن کمیشن کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن کی طرح کا ایک اور الیکشن کرانے پر دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اس ملک میں اب کیا رہ گیا ہے؟ کس پر اعتبار رہ گیا ہے؟ کوئی ایک مجھے شعبہ بتا دیں جس پر اس ملک کے عوام کا اعتبار ہو۔ اور اس ملک کے اب یہ بھی ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو 21-22 سیٹیں تھیں، یہ اگر ساری بھی مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی حکومتیں وہی ہیں جو فارم 47 والی حکومتیں ہیں، جو جعلی حکومتیں ہیں، جو مصنوعی حکومتیں ہیں، جو کاغذی حکومتیں ہیں، جو ساکھ لیس حکومتیں ہیں، جو پرفارمنس لیس حکومتیں ہیں، وہ ویسی رہیں گی۔ اگر یہ ساری سیٹیں تحریک انصاف والے بھی جیت جاتے، سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف، تو پھر بھی نہ پنجاب حکومت پہ کوئی فرق پڑنا تھا، نہ مرکز کی حکومت پہ کوئی فرق پڑنا تھا۔ مطلب مبینہ دھاندلی نہ بھی کرواتے، فیئر الیکشن ہو جاتے، تحریک انصاف سیٹیں لے بھی جاتی، سنی اتحاد کونسل والے سیٹیں لے بھی جاتے، پھر بھی ان حکومتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔
لیکن ہم اپنی ذاتی اناؤں، ذاتی جھگڑوں، ذاتی لڑائیوں میں، ذاتی دشمنیوں میں اتنے اوپر آ گئے ہیں کہ اب پاکستان چھوٹا پڑ گیا ہے. جمہوریت، پارلیمنٹ، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، عدلیہ، انصاف، مساوات سب چھوٹے پڑ گئے. اور اس الیکشن ایک مرتبہ پھر اس بدبودار نظام کو ایکسپوز کیا. ابھی چند دن پہلے نریندر مودی، جس سے لاکھ اختلافات ہیں، جو مسلمہ قاتل ہے پاکستان کا، مسلمانوں کا، پاکستان کے مسلمان یا ہوں یا بھارت کے مسلمان ہوں، اور جو اتنا پاکستان مخالف ہے کہ جس نے حسینہ واجد کے ساتھ جب دستخط کی ایک معاہدے پر تو اس تصویر کے نیچے سامنے بیٹھ کر کیے جس تصویر میں پیچھے ہماری فوج ڈھاکہ میدان میں ہتھیار ڈال رہی ہے، اور جو خود کہتا ہے کہ میں عملی طور پر میں نے حصہ لیا پاکستان توڑنے میں. وہ مودی فرما رہا تھا، طنز کر رہا تھا کہ آتنک پھیلانے والے اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آتنک مین دہشت گردی پھیلانے والے. ہمیں کہہ رہا تھا ہم سے بڑا دہشت گرد وہ ہے، اس حصے کو چھوڑ دیں، اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان بڑوں کو، ہمارے بڑوں کو، کہ مودی جگتے مار رہا ہے. اور اس کا وزیر خارجہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان تو اس کمپنی کی طرح جو دیوالیہ ہو رہی ہے، اور اس کی کیا ساکھ ہے، کیا عزت ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. ہم دونوں اکٹھے آزاد ہوئے تھے 60 70 80 کی دہائی، اب 80 تک 1980 تک بھارت کہیں نام و نشان نہیں تھا. ہم اتنے آگے تھے کہ چین اور کوریا ہمیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے. ایران کا بادشاہ آ کے یہاں دیکھتا تھا کہ اتنی ترقی. کراچی میں یہ عرب شہزادے آ کر وہاں سیر کرنے آیا کرتے تھے، چھٹیاں گزارنے آیا کرتے تھے. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، ہم نے جاپان کی مدد کی. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری اوقات یہ ہے کہ PIA کا اشتہار برائے فروخت تیسری دفعہ چھپا ہے، اور مزے کی بات ابھی تک کوئی خریدار نہیں ملا. اور جو سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ 14 سے 50% منافع پہ آ رہی ہے. اور جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں ہمارے دوستوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مانگے تانگے کے، وہ سود پر پڑے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ سود، قرضہ نہیں، قرضے کا سود دینے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے. اور ہمارے موٹر وے اور ایئرپورٹ گروی رکھے جا چکے ہیں. دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ زوال کی یہ ہے، زوال کی انتہا یہ ہے کہ مودی اور اس کا وزیر خارجہ اور بھارتی ہم پہ طنز کر رہے ہیں. تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے ابھی تک ان کو عقل نہیں آ رہی، آپس میں ایک دوسرے کی گربان پھاڑ رہے ہیں. ایک بار پھر وہی کچھ ہوا جو 8 اور 9 فروری کو ہوا تھا. اسی طرح کا ضمنی الیکشن ہوا. الیکشن کمیشن کو سلام، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا. آپ اس سارے نظام سے لوگوں کی امیدیں کھڑی کر رہے ہیں، امیدیں ختم کر رہے ہیں. 2024 کے الیکشن، نواز شریف کی سیٹ مشکوک، مسلم لیگ کی 17 21 یا 30 سیٹیں اور وہ حکومت میں. اور جو عہدیدار ہیں، وزیر اعظم، صدر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، سارے ادھورے ایوانوں سے بنے ہوئے، سارے فارم 47 سے. اور مزے کی بات یہ دیکھیے، نثار چیمہ، لشکری رئیسانی، محمود خان، تینوں مختلف، ایک پیپلز پارٹی کا ہے، ایک مسلم لیگ نون کا ہے، ایک تحریک انصاف کا تھا، اس نے KP کا سابق وزیر اعلیٰ محمود خان. تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے تھے، ہمیں فارم 47 پہ جیتنے کا کہا گیا کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں جیتتے. نواز شریف میں اتنا ظرف بھی نہ نکلا. مریم نواز خود مبینہ طور پر ہاری ہوئی ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں. ان میں اتنا ظرف بھی نہ نکلا کہ ایک سیٹ سے ہی کہتے کہ چھوڑے یار، جو ہار گئے وہ ہار گئے. نثار چیمہ، لشکری رئیسانی اور محمود خان ان سے زیادہ ظرف والے نکلے. یہ واحد الیکشن تھا 2024 کا جس میں جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، کوئی اور جیتا ہے، جس میں ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہار گئے ہیں مگر جیتا کوئی اور ہے. اور یہ واحد الیکشن ہے جس میں حکومتی جماعت کا جوید لطیف کہہ رہا ہے کہ میری 5 سیٹیں 90 کروڑ میں بکی. اور آج پیر پگاڑا نے کہا الیکشن بیچا گیا، خریدا گیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن بیچا گیا، خریدا گیا. محمود خان اچکزئی کہہ رہا ہے الیکشن بیچا گیا، خریدا گیا. ایمل ولی خان کہہ رہا ہے الیکشن بیچا گیا، خریدا گیا. جوید لطیف کہہ رہا ہے الیکشن بیچا گیا اور خریدا گیا. شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے دھاندلی زدہ الیکشن ہے. ساری جماعتیں جیتی ہوئی ہاری ہوئی کہہ رہی ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے.
الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہماری عدلیہ، فائز عیسیٰ قاضی کی عدلیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہ ان کو ہی بلا لیں، پیر پگاڑا کو، محمود اچکزئی کو، فضل الرحمان کو، جویل لطیف کو اور ایمل ولی خان کو، کہ ثبوت دو کہ کیسے الیکشن بیچا گیا، کیسے خریدا گیا، کس نے پیسے دیے، کس نے پیسے لیے، ثبوت دو. الیکشن کمیشن ہی اتنا کر لے. چلو فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آئین ٹوٹے ان کا مسئلہ نہیں ہے، پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا مذاق اڑائے ان کا مسئلہ نہیں ہے، ججز کے خلاف مہم چلے ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ تقسیم ہو ان کا مسئلہ نہیں ہے، دھاندلی ہو ان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک جماعت پہ کریک ڈاؤن ہو ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو ان کا مسئلہ نہیں ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا تو چلو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چلو چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن کا تو فرض ہے نا، ایک الیکشن کرواتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اس کا الیکشن کمیشن 5 سال میں، اور اگر اس میں بڑی 5-6 بڑی پارٹیوں کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بیچا گیا اور خریدا گیا، اور ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن، اور جیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، اور ہارے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے تو ہیں مگر جو جیتے ہیں وہ دوسرے ہیں، اور جو 3 بڑی پارٹیوں کے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر کی گئی تھی کہ آپ کو بھی جتواتے، ہم ہار گئے تھے، ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جیتنا چاہتے، اور مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیٹ مشکوک ہے، پھر بھی الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو ایک اور الیکشن مبارک ہو. یہ واقعی 2024 مطلب 8 فروری کا ضمنی الیکشن تھا. تھوڑے کو بہت سمجھیے کہ جو کچھ اسی فکرے پہ کہ جو کچھ 8 فروری کے 2024 الیکشن میں تھا وہ ہوا تھا، وہی اسی میں ہوا، ذرا آرگنائز طریقے سے ہوا، ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہوا. وہی الیکشن، وہی الیکشن کمیشن، وہی الیکشن نتائج، اور وہی ہم بدقسمت پاکستان، اور وہی بد نصیب ہم. لا الہ الا اللہ پہ بنا یہ ملک، قائد اعظم علامہ اقبال اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے یہ بنا ملک، اس کو ہم نے کشکولستان بنا دیا، تضادستان بنا دیا، بھکارستان بنا دیا، اس کو ہم نے مخولستان بنا دیا، اس کو ہم نے فیل سٹیٹ تک پہنچا دیا، اس کو ہم نے دیوالیہ پن تک پہنچا دیا. اور دکھ ہے کہ یہاں تک پہنچا دیا، ریورس گیئر لگا ہوا ہے. دکھ یہ ہے اور تکلیف یہ ہے کہ کسی کو اس کا احساس نہیں. پاکستان زندہ باد.